अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम नबी हैं या वली? तो इस ताल्लुक़ से सैयद अमीनुल क़ादरी साहब ने अपनी एक तकरीर में फरमाते हैं कि अक्सर बुज़ुर्गान दीन का यही कौल है, यही मानना है कि हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम जो है वो वली हैं। और मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ पहले, उसके बाद मैं कलाम करूँ तो ज़्यादा मुनासिब होगा ताकि आपको ये बात समझ में आए। तो ये खिज़्र अलैहिस्सलाम जो हैं, इनके बारे में बड़ा इख्तिलाफ है। कोई कहता है नबी है, कोई कहता है वली है। अब हम इसमें नहीं पढ़ते, हम कहते हैं जो हैं वो हैं। अब इस पे क्या बहस करें? तो अवाम पे क्या बहस का दरवाजा खोलना। देखो अभी जो हमने सूरह कहफ में जो जनाबे असहाबे कहफ का वाकया पढ़ा ना, उसमें अल्लाह यही कहता है। ये कुछ लोग कहते हैं वो 3 है, चौथा कुत्ता है, कुछ लोग कहते हैं 4 है, 5वां कुत्ता है, कुछ लोग कहते हैं वो 6 है, 7वां कुत्ता है, कोई कहते हैं वो 7 है, 8वां कुत्ता है। लोग इस तरह बहस करते हैं। अल्लाह कहता है बहस को छोड़ो, उसमें से इबरत ले लो। जो भी है उनकी तादाद लोग जन तखमीन और अपनी अपनी मर्जी से बोलते हैं। इसका इल्म अल्लाह के पास। कोई कहता है इतने साल सोए, उतने साल सोए। अल्लाह कहता है अल्लाह के पास इसका इल्म है। तो ज्यादा बहस में नहीं पड़ने का, वाकयात से इबरत लेने का। बस हमें क्या पता और हमें इससे क्या करना। हम तो सब नबियों पर ईमान लाए। तहकीक का काम उलमा का काम है, अवाम का काम है इबरत ले। ज्यादा जो वो डीप में ना घुसें कि आप खुद ही जंबल में पड़ जाएं, मसाइल में घिर जाएं। ऐसा नहीं। अल्लाह ने इल्म दिया जिनको वो तहकीक करते बातें करते हैं। लेकिन ज्यादातर बुजुर्गान दीन यही कहते हैं, उनके बारे में जलालैन के अंदर ये बात मौजूद है। अक्सर उलमा का कौल यही है कि आप अल्लाह के वली हैं। ज्यादातर मैंने जलालैन से पढ़ दिया। अब आपका ज़ौक़ जिसको कबूल करे आप करें, लेकिन बहस का दरवाजा में नहीं खोलना, इसका ख्याल रखना। देखें, वो ये बात मान रहे हैं कि ये इख्तलाफी मसला है, ठीक है। फिर वो ये कह रहे हैं कि देखें ये उलमा का काम है, आवाम का ये काम नहीं है। तो सबसे पहले मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, आप तो आलिम हैं ना, आप उलमा की जमात में आते हैं, बल्कि आप अहले सुन्नत व जमात इस वक्त जो अहले सुन्नत व जमात में जो जितने भी खतीब हैं उनमें जो मशहूर हैं उनमें से आप एक हैं। मशहूर उलमा इकराम की जमात में आप भी हैं, समझ रहे हैं। तो आप आलिम हैं, तो आप ये आवाम के ऊपर क्यों ढकेल रहे हैं इस बात को? आपको तो उनकी इस्लाह करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए ये बात कि हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम नबी हैं, वली नहीं हैं। इस बयान से सैयद अमीनुल क़ादरी साहब के इस कौल से, इस बयान से, इनके इस बात से ये पता चलता है, बिल्कुल ज़ाहिर होता है, एकदम पानी की तरह साफ़ होता है कि हज़रत सैयद अमीनुल क़ादरी साहब जो हैं वो बयान कर रहे हैं कि जो अक्सर बुज़ुर्गान दीन का कौल यही है कि वो वली हैं। तो जाहिर सी बात है इनके हिसाब से अगर अक्सर बुज़ुर्गान दीन का यही मानना है तो फिर जाहिर सी बात है कि जो अक्सर जो जिसको माने उसी को मानना चाहिए। तो सैयद अमीनुल क़ादरी साहब ने कहा अक्सर बुज़ुर्गान दीन का यही मानना है। तो क्या यही सही है कि अक्सर बुज़ुर्गान दीन का यही मानना है कि वो वली थे, नबी नहीं थे? तो आइए मैं सबसे पहले आपको आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से ले चलता हूँ, उसके बाद मैं दलाइल पे दलाइल आपको देता रहूँगा। फिर आप फैसला कीजिए कि सैयद अमीनुल क़ादरी साहब अहले सुन्नत का नाम लेते हैं, अहले सुन्नत में शामिल हैं, अपने आप को बरेलवी कहते हैं, लेकिन ये इस बात से आगाह नहीं है, इनको इस बात का इल्म नहीं है कि हमारे अहले सुन्नत व जमात में और ख़ुद आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की तहकीक और ख़ुद हमारे बुज़ुर्गान दीन जो अकाबरीन मुफ्तियान कराम हैं उन्होंने अपनी किताबों में क्या लिखा, इससे इनको ये उस बात से आगाह नहीं है, इनको उस बात का इल्म नहीं है। फिर आलिम अब मैं क्या कहूँगा। बहरहाल चले मैं आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का फतावा रज़विया दिखाता हूँ। फतावा रज़विया जिल्द 26। पहले मैं आपको मौक़िफ़ बता देता हूँ। हमारे अहले सुन्नत व जमात में इसमें इख्तलाफ है, लेकिन जमहूर मुफ्तियान कराम का यही कौल है। जमहूर का मतलब माना समझते हैं? जमहूर का माना होता है अक्सर, अक्सरियत, यानी ज़्यादा इमाम, ज़्यादा लोगों का यही मानना है कि हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम जो हैं वो नबी हैं। ज़्यादा अक्सरियत इसी पर है कि वो नबी हैं। और सैयद अमीनुल क़ादरी साहब ने क्या कहा था? अक्सर बुज़ुर्गान दीन का यही कौल है कि वो वली हैं। बिल्कुल गलत। अक्सर का ये कौल है कि वो नबी हैं। आपने उल्टा कह दिया, गलत बयान कर दिया, आपने गलत नज़रिया लोगों में दे दिया। और खूब ये वीडियो यानी ट्रेंडिंग पे है।
اور یہ ویڈیو خوب لوگوں نے اپنے اپنے چینلوں پر اپلوڈ کیا. میں نے کئی چینلوں پر یہ ویڈیو دیکھے تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس پر کلام کیا جائے, لوگوں کو بتایا جائے. ورنہ سید امین القادری صاحب کو سننے والے ہمارے بریلوی حضرات ہیں, اگر ان کو سنا یہ اس بات سے تو وہ تو حضرت خضر علیہ السلام کو ولی سمجھیں گے. نہیں, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ جلد 26 اور صفحہ نمبر 401 پر آپ دیکھ رہے ہیں, آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں نبی ہیں, حضرت الیاس علیہ السلام نبی ہیں, کیا ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں, دیکھیے میں نے اس کا نشاندہی کر دیا ہے, آپ دیکھ رہے ہوں گے. لکھا ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, اور سیدنا خضر علیہ السلام بھی جمہور کے نزدیک نبی ہیں. جمہور یعنی اکثر یعنی زیادہ لوگوں کا ماننا ہے, زیادہ اماموں کا ماننا ہے, یعنی زیادہ علماء کرام یا امام یا جتنے بھی, جمہور کا مطلب معنی یہی ہوتا ہے زیادہ, اکثریت. اکثر کا یہی ماننا ہے, زیادہ لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں. ابھی میں آپ کو قرآن سے بھی دلیل دوں گا, ابھی حدیث سے بھی دلیل دوں گا, انتظار کریے گا. تو سب سے پہلے اعلیٰ حضرت کا میں نے آپ کو فتاوی رضویہ دکھایا, فتاوی رضویہ جلد 26 صفحہ نمبر 401 پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, اور سیدنا خضر علیہ السلام بھی جمہور کے نزدیک نبی ہیں. پھر آپ نے قرآن سے آیتیں لکھی ہیں دو, اس کے بعد پھر آگے آپ فرماتے ہیں یہ دونوں یعنی کون, حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام, فرماتے ہیں یہ دونوں حضرات ان 4 انبیاء میں سے ہیں. اللہ اکبر. یہ دونوں حضرات جو ہیں کون کون, حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام, یہ دونوں حضرات ان 4 انبیاء میں سے ہیں جن کی وفات ابھی واقع نہیں ہوئی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ دونوں حضرات حضرت خضر علیہ السلام کو نبی آپ مانتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, لیکن اس بات سے سید امین القادری صاحب کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہمارے امام کا کیا ماننا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اکثریت کا یہی ماننا ہے کہ وہ ولی ہیں, اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جمہور یعنی زیادہ لوگوں کا, جمہور اور اکثر دونوں ایک ہی لفظ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اکثر کہہ لیں یا جمہور کہہ لیں, جمہور کا یہی ماننا ہے, یعنی اکثر لوگوں کا یہی ماننا ہے, زیادہ لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ وہ نبی ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اکثر کا یہ ماننا ہے کہ ولی ہیں. کن کی بات مانی جائے, سید امین القادری صاحب کی بات مانی جائے یا اعلیٰ حضرت کی بات مانی جائے؟ چلے بہرحال, اب آئیے میں آپ کو دوسرا حوالہ دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ملفوظات ہے, ملفوظات اعلیٰ حضرت, اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کیا سوال کیا گیا, آپ نے کیا جواب دیا, میں جلدی سے پڑھ کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ملفوظات اعلیٰ حضرت حصہ 4 یعنی چوتھا حصہ, اور صفحہ نمبر 483 پر آپ سے سوال ہوا, عرض حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں یا نہیں؟ ارشاد یعنی جواب دیتے ہیں جمہور کا مذہب یہی ہے, یعنی زیادہ لوگوں کا مذہب یہی ہے, اور صحیح بھی یہی ہے. کہتے ہیں, خود کہتے ہیں اور صحیح بھی یہی ہے کہ وہ نبی ہیں. اور صحیح بھی یہی ہے کہ وہ نبی ہیں, زندہ ہیں, ابھی تک زندہ ہیں. تو اعلیٰ حضرت کی بات مانیں گے یا سید امین القادری صاحب کی مانیں گے؟ سید امین القادری صاحب نے کہا کہ یعنی اکثریت کا یہ ماننا ہے, اور یہ کہتے ہیں اکثر لوگوں کا یہ ماننا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اکثر کا نبی ماننا ہے, اور سید امین القادری صاحب کہتے ہیں کہ اکثر کا یہ ماننا ہے کہ ولی ہیں. کن کی بات مانی جائے؟ بہرحال آئیے میں آپ کو تیسری دلیل دیتا ہوں حضرت خضر علیہ السلام کے تعلق سے. علامہ مفتی محمد جلال الدین احمد امجدی علیہ الرحمت و رضوان, ہمارے جلیل القدر اکابرین مفتیان کرام میں سے ایک ہیں, اپنی کتاب فتاوی فیض الرسول جلد اول صفحہ نمبر 77 یعنی 77 آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ ولی ہیں یا نبی, تو آپ نے اس کا جواب میں دیکھیں بہت لمبی تحریر ہے, میں آپ کو حاصل کلام سمجھا دیتا ہوں. امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں وہ اکثر کے نزدیک نبی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ حضرت راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ نے نام سنا ہے, جلیل القدر امام ہیں, علماء کرام جانتے ہوں گے ان کو. حضرت راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے جلیل القدر امام ہیں. وہ فرماتے ہیں, اور اس کو لکھنے والے علامہ جلال الدین احمد امجدی علیہ رحمہ اپنے فتاوی فیض الرسول میں لکھ رہے ہیں کہ امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, تحریر فرماتے ہیں کہ اکثر کے نزدیک وہ نبی ہیں. اور آگے پھر فرماتے ہیں کہ اور علامہ سلیمان جمل لکھتے ہیں صحیح یہ ہے کہ وہ نبی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ
حضرت مفتی محمد جلال الدین احمد امجدی علیہ رحمہ بھی یہ مانتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں۔ آپ نے ایک قول بھی نقل کیا، حضرت راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اکثر کے نزدیک آپ نبی ہیں۔ اب ان کی سید امین القادری صاحب کی مانیں کہ اکثر کا قول یہ ہے کہ وہ ولی ہیں، کہ حضرت امام راضی جو جلیل القدر امام ہیں ان کی بات مانیں کہ وہ نبی ہیں۔ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں علامہ محمد غلام رسول سعیدی علیہ رحمت و رضوان۔ اللہ اکبر، نام سن کے دل خوش ہو جاتا ہے۔ جو عالم ہوگا، نام سن کے ان کا نام، اس کا دل خوش ہو جاتا ہوگا، اس لیے کہ علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمت و رضوان بریلوی عالم ہیں، عالم دین تھے، بڑے اچھے عالم دین تھے، اور دین کی بڑی خدمات کی، دین کو بڑا آسان کیا ہم لوگوں کے لیے۔ میں اس پر تحقیق کرتا ہوں، میں اس لائن میں ہوں، آپ میرے دل سے پوچھئے، ان کے لیے دعائیں نکلتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دین کو آسان کر دیا۔ آسان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بڑی محنتیں کر کے تمام جو ہمارے ائمہ اکرام ہیں ان کے قول اکٹھا کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیے۔ آپ ان کی کتاب، اور انہوں نے صحیح بخاری کی شرح کیا، نعمت الباری شرح صحیح بخاری، اور اس کے بعد صحیح مسلم کی شرح کیا، شرح صحیح مسلم، اس کے بعد قرآن مقدس کی یعنی تفسیر کی، تبیان القرآن، سمجھ رہے ہیں، تبیان القرآن، بڑی محنتیں کی اور بڑے یعنی انبار لگا دیے یعنی حوالوں کے۔ غیر مقلدین بھی ان کو پڑھتے ہیں۔ میں نے جب غیر مقلدین سے بحث کیا ہے نا، گفتگو کی ہے، تو وہ بھی کبھی کبھی ان کے کتاب کا حوالہ دیتے ہیں کہ، اور وہ مانتے ہیں کہ آپ کے بریلویوں میں علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے بڑا اچھا کام کیا، دین کو بڑا آسان کر دیا، لوگوں میں بڑی محنتیں، بڑی کاوشیں کی۔ علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمت و رضوان اپنی کتاب تبیان القرآن میں، اور جلد 7 اور صفحہ نمبر 161 میں، آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ کے سامنے اسکرین شاٹ آ رہی ہوگی، اس میں آپ تحقیق کرتے ہیں حضرت خضر کے نبی ہونے کی تحقیق، یہ ٹائٹل ہے۔ اس کے بعد آگے آپ فرماتے ہیں، حضرت خضر کے متعلق یہ اختلاف ہے کہ وہ ولی ہیں یا نبی۔ کشیری کا قول یہ ہے کہ وہ ولی ہیں، اور صحیح یہ ہے کہ خضر نبی ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں۔ یہ ایک جماعت کا معتمد ہے، سالبی اور ابن جوزی وغیرہ کا بھی یہی مختار ہے۔ یعنی دو اماموں کا آپ نام لیتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت سالبی اور امام جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں، ان کا بھی یہی ماننا ہے کہ آپ کیا ہیں، نبی ہیں۔ اس کے بعد میں خلاصہ کلام آپ کو بتا دیتا ہوں، جلدی جلدی آپ سمجھ لیجئے۔ یہ آپ کو پورا واقعہ جو ہے قرآن مقدس میں بھی مل جائے گا، میں آپ کو اسکرین شاٹ لگا دوں گا، سورہ کہف میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے۔ میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو خوب اچھے ڈیٹیل میں سمجھ میں آ جائے، ورنہ اسکین دکھانا اور اس طریقے سے بات کر لینا پھر سمجھ میں نہ آئے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو میں ڈیٹیل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، چاہے وقت زیادہ لگ جائے، لیکن آپ سنیے تاکہ آپ کو ڈیٹیل میں پتہ چل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، سمجھ رہے ہیں، رسول بھی ہیں، کیونکہ نبوت سے اونچا مقام ہے رسولوں کا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا، آپ کے قوم نے آپ سے پوچھا، صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، اور دیگر صحیح مسلم میں بھی ہے، اور دیگر کتابوں میں بھی ہے۔ تو آپ سے آپ کے قوم نے پوچھا کہ روئے زمین پر اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے نہیں پتا ہے، اور میں نے ایک دو حدیثوں میں پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ میں ہی ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ایسا نہیں ہے، میرا ایک بندہ ہے جو 2 نہریں جہاں ملتی ہیں وہاں رہتا ہے وہ، اور اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو علم سے نوازا ہے، اور وہ یعنی خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علوم جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں وہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رحمت میں اسے رکھا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش کی، التجا کی کہ اللہ تو اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا چلے جاؤ۔ تو کیسے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ایک مچھلی لے لو اور لے کے جاؤ، جہاں پر یہ مچھلی گم ہو جائے، دیکھنا جھولی میں جہاں پہ یہ مچھلی گم ہو جائے نا، تو سمجھ لینا کہ یہی خضر علیہ السلام کہیں آس پاس ہیں، وہیں تمہیں ملیں گے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، ملاقات بھی ہوئی حضرت خضر علیہ السلام سے، آپ نے ان سے
یعنی کہا کہ مجھے بھی آپ کچھ بتائیں، سکھائیں، پڑھائیں، علم دیں، کیونکہ اللہ نے آپ کے علم کی ذکر کیا ہے آپ کے بارے میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچے ایک رسول، اب سوچیے امین القادری صاحب کو یہ بات سوچنی چاہیے تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول ایک ولی سے پڑھیں گے، ایک ولی سے علم حاصل کریں گے، ایک ولی سے یعنی آپ جائیں گے اس سے کہیں گے کہ مجھے بھی کچھ بتاؤ، سکھاؤ، پڑھاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے علم کے بارے میں مجھے بتایا ہے۔ تو بہرحال آپ نے جب یہ بات کہی حضرت خضر علیہ السلام سے، تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رک سکتے، نہیں رہ سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ضرور میں رہ سکتا ہوں۔ کہا نہیں رہ سکتے، ایک شرط پر رہنا ہوگا کہ جو بھی میں کچھ کروں آپ اس میں دخل نہ دیجیے گا، بولیے گا نہیں کہ ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں ایسا نہیں کہوں گا، کچھ نہیں کہوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ساتھ ساتھ رہنے لگے۔ یہ قرآن میں بھی ہے، غور کریے گا، میں کوئی قصہ کہانی نہیں بتا رہا ہوں میرے بھائی، قرآن مقدس میں اس کا ذکر ہے، سورہ کہف میں، میں اسکرین شاٹ لگا رہا ہوں، آپ دیکھیے گا۔ تو صحیح مسلم، صحیح بخاری وغیرہ میں بھی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ساتھ ساتھ رہنے لگے۔ اب رہنے لگے، ساتھ ساتھ رہنے لگے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام سفر کرنے لگے۔ قرآن مقدس میں جو آیا ہے میں بتا رہا ہوں، سفر کر رہے تھے ایک جہاز میں، ایک کشتی میں۔ تو اس کشتی کا آپ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک پلہ جو ہے وہ جو ناؤ میں لگی ہوتی ہے، جو جہازوں میں لگی ہوتی ہے، آپ نے نکال دیا، اس کا ایک پلہ نکال دیا۔ اس بات سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی پریشانی ہوئی کہ ایسا کیوں کیا انہوں نے۔ اس کے بعد آگے گئے، آگے چلتے گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو دیکھا جو کھیل رہا تھا، آپ نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام قتل کر دیے آپ نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیرت میں ہوئے، بڑے حیرت میں ہوئے کہ بچے کو کوئی غلطی نہیں تھی، پھر بھی حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں قتل کر دیا۔ پھر آگے بڑھے، آپ نے کچھ گھروں میں جا کر یعنی کھانے کے لیے کچھ مانگا، لوگوں نے نہیں دیا، تو آپ لوگ ایک دیوار کے قریب سے جب گزرے تو دیکھا ایک دیوار گرنے والی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسے صحیح کیا، درست کر دیا اس دیوار کو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کی آپ مزدوری لے سکتے تھے، اجرت لے سکتے تھے، آپ نے صحیح کیا۔ بہرحال حضرت خضر علیہ السلام وہاں رکے، اور پھر آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جو یہ بار بار سوچ رہے ہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، یہ تمام چیزیں میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی حکم سے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے ہی کیا، میں نے اپنی طرف سے میں نے نہیں کیا۔ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ جب میں نے وہ تخت نکالا، یعنی وہ پلہ اس ناؤ سے نکالا، تو وہ اس کے پیچھے یہ بات تھی، میں نے اس جہاز کے پلے کو اس لیے نکال دیا تاکہ یہ لوگ یہیں پہ بزی رہیں، بناتے رہیں، اور اپنے جہاز کو سمندر میں اترنے سے تاخیر میں آ جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ آگے جو لٹیرے ہوتے ہیں، سمندری لٹیرے، ان کا جہاز موجود ہے، اور یہ غریب تھے، یہ ناؤ جہاز والے غریب تھے، تو یہ جاتے تو یہ ان کو لوٹ لیا جاتا، تو اس لیے میں نے نکال دیا تاکہ ان کا بھلا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی کیا۔ اور اس بچے کو اس لیے قتل کیا کیونکہ وہ بچہ بڑا ہو کے اپنے ماں باپ کو یعنی کافر بنا دیتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس لیے اسے ہم نے قتل کیا۔ یہ میں کوئی قصہ کہانی نہیں بتا رہا ہوں، قرآن کی بات بتا رہا ہوں میرے بھائی۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے یار یہ کہانی بتا رہے، نہیں بھائی، قرآن میں ہے، قرآن مقدس، صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ میں بھی ہے۔ میں بھی کہانی قصے سے بہت دور رہتا ہوں بھائی۔ ہاں، اور فرمایا کہ اس دیوار کو اس لیے درست کر دیا کیونکہ اس دیوار کا جو مالک تھا وہ مر گیا ہے، اور اس کے بچے غریب ہیں، اور اس نے اس دیوار کے نیچے خزانے رکھے ہیں، اور یہ اگر دیوار گر جاتی تو خزانے ظاہر ہو جاتے اور لوگ لوٹ لیتے اس کے خزانوں کو، اور یہ خزانہ سلامت رہے، میں اس لیے اسے درست کر دیا تاکہ اس کے بچے جب بڑے ہوں تو وہ اس کے جو حقدار ہیں وہ اس کو نکالیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی پھر ان کے علم کو مانا۔ اب یہی چیز کہتے ہیں علامہ غلام رسول سعیدی صاحب اپنی کتاب میں، فرماتے ہیں کہ تحقیق میں کہ اس لڑکے کو جو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کیا، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کے رب کے حکم سے ہی کیا ہے، میں نے قتل کیا تھا۔ یعنی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وحی آئی، حضرت خضر علیہ السلام پر وحی آئی۔ تو حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں وحی جو ہے وہ غیر انبیاء پر کبھی نہیں آتی، سمجھ رہے ہیں، ولیوں پر وحی کبھی نہیں آتی، انبیاء پر وحی آتی ہے۔ اور اگر یہ مانا جائے، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب فرما رہے ہیں کہ اور آگے فرماتے ہیں کہ اگر یہ مانا جائے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو الہام ہوا
تو آپ فرماتے ہیں کہ الہام کی وجہ سے کسی کو قتل کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ الہام جو ہے وہ ظنی ثبوت ہے، ظنی ثبوت ہے، الہام جو ہے وہ ظنی ثبوت ہے، ظنی ثبوت کی وجہ سے کسی پر یعنی کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب اپنی تبیان القرآن میں اس کی تحقیق فرماتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ظنی ثبوت ہے۔ دیکھیں انہوں نے یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے، اگر خضر ولی ہوتے اور الہام کے بنا پر قتل کرتے تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ الہام دلیل ظنی ہے اور دلیل ظنی کے بنا پر کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ نیز تکوینی امور میں حضرت خضر کا علم حضرت موسیٰ سے زیادہ تھا، اور یہ جائز نہیں ہے کہ ولی کا علم نبی سے زیادہ ہو۔ اللہ اکبر، کیا مست اچھی تحقیق کر کے بتایا نا، خوب اچھے سے سمجھ میں آ رہی ہے بات، نہیں بات، لیکن یہ سید امین القادری صاحب کو نہیں سمجھ میں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ پتہ نہیں کیسے وہ کہہ رہے ہیں، پہلی بات کہ جو خضر علیہ السلام ہیں اکثر کے نزدیک، اکثر جو بزرگان دین ہیں ان کے نزدیک ولی ہیں، پتہ نہیں کیسے اکثر، تمام جتنے بھی میں پڑھ رہا ہوں سبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ خضر علیہ السلام نبی ہے اور جمہور کے نزدیک نبی ہے، سمجھ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں یہاں تک کہ انجینئر محمد علی مرزا، سمجھ رہے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا کا نام سنیں، وہ بھی مانتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں، ولی نہیں ہیں۔ سوچیں، اس کو بھی اتنا علم ہو گیا کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں، لیکن سید امین القادری صاحب کو یہ بات نہیں پتا ہے، اس کا علم نہیں ہے، اور وہ نبی کیوں نہیں مانتے، ولی مانتے ہیں، ولی کی طرف زیادہ ان کا رجحان اس لیے ہے۔ میں جہاں تک میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، آپ اس سے یعنی اتفاق بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کا انکار بھی کر سکتے ہیں، لیکن مجھے جہاں تک لگتا ہے وہ ان کو نبی سے ولی اس لیے مان رہے ہیں کیونکہ وہ زیادہ تک حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان بیان کرنے میں حضرت خضر علیہ السلام کا خوب سہارا لیتے ہیں۔ ایک واقعہ بیان کرتے کرتے کہا کہ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تقریر کر رہے تھے، تو آپ نے کہا، اے اسرائیلی، یہاں میرا خطاب سن، یعنی وہ کن کو کہہ رہے تھے پتہ ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام۔ غوث پاک نے فرمایا کہ خضر علیہ السلام اڑتے ہوئے چلے جا رہے تھے، تو آپ نے کہا، اے اسرائیلی، میرا خطاب سن۔ یہ توہین ہے ایک نبی کی، ایک ولی، اللہ کا ولی ایک نبی کو اس طریقے سے کلام کبھی نہیں کرتا۔ تو میرا جو خیال ہے وہ اس لیے کہ یہ ولی مانتے ہیں کیونکہ یہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، میرے سر کے تاج غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ ان کی شان بیان کرنے کے لیے یہ حضرت خضر علیہ السلام کو ولی مانتے ہیں، تاکہ خوب اچھے سے ان کا سہارا لے کر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان میں غلو کر سکیں۔ تمام ہمارے اہل سنت و جماعت بریلوی اکابرین جو ہمارے ہیں علماء اکرام ہیں، وہ یہی مانتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں، لیکن سید امین القادری صاحب کو پتہ نہیں کہاں سے علم ہوا کہ وہ ولی ہیں، اور یہ تعلیم بھی کر رہے ہیں لوگوں کو کہ جمہور کے نزدیک یعنی اکثر کے نزدیک یہی ہے کہ وہ ولی ہیں، لیکن یہ غلط ہے، اکثر کے نزدیک وہ ولی نہیں بلکہ نبی ہیں، یہ انہوں نے یہ غلط بات کہی ہے۔ بہرحال مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، آپ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں کہ بولنے میں مجھ سے کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق اور سچ بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو بھی حق اور سچ بات سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔